सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। क्या भारत और पाकिस्तान दुश्मनी के एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं? अगर हम दोनों मुल्कों के मीडिया को देखें, तो लगता तो ऐसा ही है। पिछले दिनों भारत के मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स ने ये खबर चलाई कि किस तरह से पाकिस्तानी जेट्स पंजशीर वैली में जाके और फायर कर रहे हैं। बाद में पता चला कि वो वीडियो एक आर्मा 3 नाम के वीडियो गेम से लिया गया था। उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 1.5 घंटे चली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने भारत के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए, जिनमें से एक इल्जाम ये था कि भारत अपने यहाँ पर आईसिस कैंप्स चला रहा है। और उन्होंने बताया कि किस तरह से राजस्थान, उत्तराखंड, भारत के मुख्तलिफ शहरों में आईसिस के ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, जिसे सुनकर मुझे बेहद हंसी आई। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या हमारा जो नियर फ्यूचर है वो हमें किसी जंग की तरफ लेकर जा रहा है, किसी कॉन्फ्लिक्ट की तरफ लेकर जा रहा है। अमन तो यहां पर दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। जिस किस्म के बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, मुझे हालात अच्छे नजर नहीं आते हैं। प्रोग्राम में खैर मकदम कहेंगे बैरिस्टर हामिद बाशानी साहब को। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू जनाब, थैंक यू। बाशानी साहब, आप भी भारत और पाकिस्तान की इन तमाम खबरों को फॉलो कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे, ये कोई आपको अच्छे हालात नजर आते हैं? देखें जी, मैं तो इसको थोड़ा सा अलग अलग करके देखता हूँ दोनों चीज़ों को। एक तो सॉरी, एक तो जो हालात ख़राब हो रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और एक ये जो दोषी जो है इन्होंने इशू किया है, जो रिपोर्ट इशू की है कि भारत की तरफ से जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह हो रही है, इसके बारे में अगर आपको याद हो तो मैंने कोई साल 1.5 साल पहले ये प्रोग्राम किया था, बात की थी किसी प्रोग्राम में कि इंडिया का जो इंटरनेशनल जो स्टेज पे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो एक चल रहा है दुश्मनी की फ़ज़ा, उसमें पाकिस्तान ने पॉलिसी चेंज की है और उन्होंने ये कहा कि अब हम इंडिया को भी उसी तरीके से इंटरनेशनली प्रेजेंट करेंगे जैसे वो हमें करते हैं। और ये अगर आपको याद हो तो इसके काफ़ी मैंने फैक्ट्स और फिगर्स जमा किए थे कि ये वजारत ख़ारजा की एक न्यूली फाउंड किस्म का वेन्यू है जिस पे वो चल के तो ये समझते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक बड़े अरसे तक एक सोच मौजूद रही है कि हम जो है ये जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं या टेररिज्म है या इस तरह के जो बहुत सारे चीज़ें हैं उसमें हम इतने भी बुरे नहीं जितना हमें बना के पेश कर दिया गया। जिसकी एक बड़ी मिसाल बार बार उनके जो थिंक टैंक्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो देते हैं FATF की, कि FATF में हमें महज इसलिए फंसा दिया गया कि हमारे खिलाफ प्रोपोगेंडा बहुत ज़्यादा हुआ, जबकि हकीकत में हमने कोई इतना बड़ा काम नहीं किया था। तो इस तरह के जो मुख्तलिफ तजर्बात थे उनसे उन्होंने कहा कि सीख के हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम अब जिस मुल्क के साथ भी कोई हमारी इस तरह की कंपटीशन चल रहा है उसको भी हम इक्वली एक्सपोज करेंगे। तो ये आपको याद होगा कि इससे पहले एक रिपोर्ट आई थी जो कि इसी तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से थी, और इसी तरह शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो जो फाइल पेश की थी दोषी जिसको वो कहते हैं पेश करके, तो उन्होंने कहा था कि जी इंडिया ने ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं और पाकिस्तान में उसका की वर्ड ये था कि पाकिस्तान में टेररिज्म में इंडिया इन्वॉल्व है, और बाकौल उनके उन्होंने उसके सबूत भी दिए थे। ये इससे पहले की सबसे बड़ी रिपोर्ट एक्सचेंज जो है वो वही था, और ज़ाहिर है ये उसी की एक कंटिन्यूटी है। अब इस पे जो है ये एक अलग बहस है कि इंडिया ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में या टेररिज्म में इन्वॉल्व है या नहीं, लेकिन देखें अगर दुनिया के किसी भी मुल्क को आप फोकस करके प्रोब करें और रिपोर्टें तैयार करना शुरू हो जाएं तो इवन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसा मुल्क हो गया या यूरोप या इस तरह के जो मुल्क जिनमें समझा ये जाता है कि ह्यूमन राइट्स या डेमोक्रेसी की सिचुएशन बेहतर है, वहाँ भी आप कुछ ना कुछ लाजमी निकाल लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्रैक्टिसेस हैं
وہ اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ ان کے آپ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی چیز ایسی نکل آتی ہے کہ آپ کم از کم ایک فائل تو تیار کر سکتے ہیں۔ تو جہاں تک انڈیا کا تعلق ہے تو وہاں تو گزشتہ 2-3 سالوں سے جو بھی سچویشن وہاں پہ چل رہی ہے وہ تو ویسے بھی اس کو کے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ مثلا جو کشمیر کی سچویشن جس طریقے سے انہوں نے کشمیر کو ہینڈل کیا 5 اگست 2019 میں، اور جس طریقے کے جو ہے وہ رنگین وعدے کیے اس کے ساتھ جوڑ کے، اور اس کے بعد ان کو جیسے وہ چھوڑ کے بھول ہی گئے کہ وہاں پہ سسٹم کیا ہے، ہیومن رائٹس وائلیشن کی کیا سچویشن ہے، ڈیموکریسی ہے کہ نہیں ہے، یعنی وہ اس کو بالکل ایک طرف رکھ دیا۔ تو صرف اگر آپ اسی پہ کریں گے، ساری رپورٹس تیار کریں گے، تو آپ تو اس سے بھی دوگنا تیگنا ایک بڑی فائل تیار کر کے رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے حالات انڈیا کے اندر ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی صرف پاکستان کی بات نہیں، بلکہ خود یونائٹڈ نیشن بھی اس پہ پہلے رپورٹ دے چکا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کی رپورٹس بھی آئی ہیں کہ جو انڈین کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس کو لے کے تو انہوں نے اپنے اپنے طور پہ ایسی رپورٹس دی۔ تو اس لیے یہ کوئی رپورٹ دینا کوئی اتنی بڑی بات نہ ہے، نہ اس میں کوئی نئی بات ہے۔ یہ جو کامن پریکٹسز ہیں اس کو انہوں نے صرف تھوڑا سا جمع کر کے، یہ جو کوئی نئی اسائنمنٹ ہے کہ وہ اس کو جمع کر کے ایک دوسیے بنا کے تو اس کو ایک باقاعدہ شکل میں پیش کرتے ہیں، بائنڈر بنا کے کہ دیکھیں جی یہ ہم نے جو ہے وہ پروف پیش کر دی۔ تو اس حساب سے وہ ایک سیریس انڈرٹیکنگ بن گئی۔ لیکن جہاں تک اس کا میں سمجھتا ہوں کہ جو سیریسنس تھی، اور یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنی چاہیے۔ اگر انڈیا جو ہے وہ کوئی رپورٹس لے کے آتا ہے کہ پاکستان میں یہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ جو ہے ظلم اور تشدد ہو رہا ہے، کسی پہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، کسی کو ناجائز قید کیا جا رہا ہے، یا لوگوں کے ڈیموکریٹک رائٹس جو ہیں ان نیسسریلی ریسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں، یا نظام انصاف جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمیں ناراض ہونے کے بجائے ہم لوگ جو عام لوگ ہیں ہمیں اس پہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، چونکہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ بنتی یہی ہے۔ اگر اس کو غور سے دیکھ کے اب پیچھے جائیں 1947 سے لے کے، تو آفٹر آل جو ہے وہ جنگ بنتی اسی بیس پہ تھی نا کہ یہ جو پاکستان بنانے والے لوگ تھے ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم کوئی بہتر آئیڈیاز رکھتے ہیں ملک بنانے اور چلانے کے بارے میں، اس لیے ہم الگ ہونا چاہتے ہیں۔ ادروائز دیر واز نو جسٹیفیکیشن۔ اگر کوئی جسٹیفیکیشن تھی تو وہ یہی تھی نا کہ یہاں جو ہے وہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو ہمارے سے مراد کو ایک قائد اعظم یا لیاقت علی خان تو نہیں تھے نا، اس سے مراد کو 10-15 کروڑ لوگ تھے۔ تو وہ 10-15 کروڑوں کے ساتھ اگر آج بھی اچھا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کمپٹیشن بنتا یہی ہے، یہ بجائے اس کے کہ ایک دوسرے پہ گولیاں چلائیں یا ایک دوسرے کے خلاف دہشت گردی یا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ پیسے خرچ کر کے تو ایک طرح کی جو ہے وہ انریسٹ کریٹ کریں۔ اگر یہ اپنا زور قلم اور توجہ اس بات پہ لگائیں گے جی سرحد پار وہاں پہ کتنی ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، تو پھر اپنے گریباں میں بھی تو جھانکنا پڑتا ہے نا آٹومیٹکلی، آپ نہ بھی چاہیں۔ تو جب آپ ہر 3 مہینے بعد انڈیا کا ایک دوسیے لے کے آ جائیں گے 300 صفحات کا کہ وہاں پہ جی اس آدمی کو ناجائز اریسٹ کر دیا گیا، اس کو وکٹمائز کر دیا گیا، تو آپ کو اپنا نہیں نظر آئے گا کہ ہم لاہور اور کراچی کی سڑکوں پہ کیا کر رہے ہیں، یا ہماری جو مستند قسم کی لیڈرشپ ہے، بڑے بڑے جو پولیٹیکل فیگرز ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہے، وہاں کی جو بڑی بڑی تحریکیں ہیں ان کو ہم نے کس بے دردی سے کچلا ہے، وہاں کی جو عام پاپولیشن ہے اس کے جو ہیومن اور ڈیموکریٹک رائٹس ہیں ان کو ہم نے کس طریقے سے اگنور کیا۔ تو اس سے پھر یہ کمپٹیشن شروع ہوگا کہ اگر ہم ان پہ انگلی اٹھاتے ہیں تو ہمارا اپنا ریکٹ بھی بہتر ہونا چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ دنیا کا اصول ہی یہی ہے کہ آپ کا اگر اپنا ریکٹ درست نہیں تو آپ کس منہ سے، پاکستان جو ہے اس وقت ون آف دا ٹاپ جو ملک ہیں ان میں آتا ہے جس میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوتی ہے۔ یہ کوئی رپورٹ دے یا نہ دے یہ ہمارا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں آج بھی آپ وہاں کے لوکل جو میڈیا ہے، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر دوسرا صحافی اس بات پہ شاکی ہے کہ اس ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔ جتنی ان کی یونین آف جرنلسٹ ہیں، ایسوسیشنز ہیں، انڈیویجول صحافی ہیں، سب یہ کہتے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ
قسمیں اٹھا رہی ہے کہ ہم میڈیا ریگولیٹوری قسم کی ایک باڈی بنائیں گے جو کچھ بچا کھچا ہے اس کو بھی جو ہے وہ کر لیں گے. اس کے بعد آپ وہاں پہ میڈیا کی جو سنجیدہ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بدترین مارشل لا میں بھی فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے یا اظہار رائے کی جو آزادی ہے وہ اس طرح سلب نہیں ہوئی جو آج ہے. یہی سوال جو ہے وہ دوسری جو پولیٹیکل سٹرگل گروپ ہیں ان کی طرف سے بھی اٹھایا جا رہا ہے، جس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ علی وزیر جو ممبر آف پارلیمنٹ ہے وہ جیل میں ہے، اور اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے، جوڈیشری جس طریقے سے جانبدار ہے یا بے اثر ہے، وہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد لیٹ الاؤن کہ یہ مسلم لیگ کے ساتھ کیا ہوا یا نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا، یہ تو بہت ہی ایکسپوزڈ قسم کا کیس آف وکٹمائزیشن ہے کہ جہاں آپ ملک کے سب سے طاقتور گروہ کو اور جو ایلیٹ جو کلاس ہے اس کو اس طریقے سے وکٹمائز کر سکتے ہیں کہ ان کی بھی چیخیں نکل جائیں تو عام آدمی کس کھاتے میں جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں. تو اس کے باوجود اگر پاکستان یہ لے کے پریس کانفرنس کرے جس میں اس کا منسٹر آف ہیومن رائٹس بھی بیٹھا ہو، منسٹر آف ایکسٹرنل افیئرز بھی بیٹھا ہو، منسٹر آف نیشنل سیکیورٹی بھی بیٹھا ہو، اور وہ اتنے دعوے کریں کہ ہمارے پڑوسی ملک میں ہیومن رائٹس کی یہ سچویشن ہے، تو ان کو اپنے گریباں میں بھی جھانکنا ایک دن ضرور پڑے گا، چونکہ یہ رپورٹیں پاکستان کے عوام بھی پڑھتے ہیں. اس لیے میں اس کو کوئی بری چیز نہیں سمجھتا. اس میں انڈیا کو چاہیے کہ وہ اس دوسیے کے مقابلے میں اپنا دوسیے پیش کرے اور بتائے کہ یہ جو ایلیگیشن جو ہے وہ کس طریقے سے بے بنیاد ہے. جہاں تک آپ نے دوسری بات کی آئیسس والی، تو وہ تو آپ کو ہنسی آتی ہے، ہمیں حیرت اور افسوس ہوتا ہے، چونکہ انڈیا کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے اس وقت. اگر آپ کسی بھی طریقے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، وہ ہوا آئیسس ہو، حزب المجاہدین ہو، یا کوئی اور اسلامک فنڈامنٹلسٹ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہو، وہی انڈیا کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے. کہتا ہے نظر اس کے کہ انڈیا میں کون سی حکومت ہے یا ان کی کیا اچھائیاں یا برائیاں ہیں، لیکن ایز اے اسٹیٹ جو سب سے بڑا چیلنج اس کو درپیش ہے وہ یہی ہے. اور آپ اگر یہ کہیں کہ وہ انہی کے کیمپ چلا رہے ہیں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ نے جو کارکردگی دکھائی اس پہ بھی پانی پھیرنے والی بات ہے کہ وہ آپ کا دوسیے جو تھا اس کے اندر سے جو ہے نا وہ روح وہ نکل جاتی ہے اس چیز سے، چونکہ یہ پھر جو ہے وہ کوئی سنجیدہ اٹیمپٹ نہیں لگتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر الزام برائے الزام کی بات آپ کر رہے ہیں کہ اگر انڈیا کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیررسٹ گروپ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کو فیڈ کیا جاتا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، شیلٹر دیا جاتا ہے، تو ہم اس کے جواب میں کہیں جی کہ راجستھان میں. تو اس میں ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے طریقے ہیں، لیکن انڈیا یہ بھی کر سکتا ہے کہ کسی انٹرنیشنل مشن کو انوائٹ کرے کہ آپ آئیں جی راجستھان کھلا ہے، آگے بتائیں کہاں پہ کیمپ ہے. تو پھر پاکستان کو بھی ریسیپروکل اسی طریقے سے کرنا پڑے گا اگر فیوچر میں وہاں پہ کوئی الزام لگتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ گروپ ہے، کوئی حزب المجاہدین ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں. تو اس لیے اگر ہمارا فوکس ان چیزوں پہ ہو جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں تو ناٹ اے بیڈ نیوز. لیکن دوسرے طریقے سے دیکھا جائے تو یہ جو ہے یہ دشمنی برائے دشمنی کی ایک نئی شکل ہے، جو کہ آپ نے جس خدشے کا اظہار کیا، ایکسپریس یور کنسرن اباؤٹ کہ یہ حالات درست نہیں جا رہے، اس سے میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ حالات درست سمت میں نہیں جا رہے. بھارت میں غصہ ہے طالبان کے آ جانے سے، انڈیا کے بھی اپنے کنسرنز ہیں. اچھا ہوتا اگر پاکستان کی حکومت یہ کہتی کہ جی کوئی آر ایس ایس اپنے ٹریننگ کیمپس چلا رہا ہے تو بات شاید سمجھ میں آتی، کیونکہ وہ ہر وقت یہی کہتے ہیں کہ جی آر ایس ایس بیکڈ بی جے پی کی فاسسٹ حکومت. لیکن یہ کہنا کہ آئیسس ٹریننگ کیمپس چل رہے ہیں، یہ میرے خیال میں تھوڑا زیادہ ہو گیا، بیکاز اسلامک ٹیررزم کے یہ حکومت سخت خلاف ہے. اپنے ہی دشمن کو اپنے گھر میں پال کے وہ کیوں بیٹھیں گے؟ اس قسم کے اگر الزام لگائیں گے تو آپ نے جیسا کہا کہ پاکستان کی کریڈیبلٹی کے اوپر ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آنے والا جو وقت ہے وہ آپ کو کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ 6 مہینے پہلے ہم بات کر رہے تھے اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں جنرل باجوہ اور عمران خان صاحب کی سپیچز کی کہ دیکھیں جی انہوں نے امن کی پہل کی ہے، وہ کہہ رہے ہیں لیٹس بیری دا پاسٹ، ماضی کو دفن کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. جب آگے بڑھنے کا وقت آیا
تب اگر اس قسم کے الزام ایک دوسرے کے اوپر لگائے جائیں گے تو آگے کیسے بڑھا جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ بالکل تھا رے آف ہوپ جس کو آپ کہتے ہیں، کہ 6 مہینے پہلے یا سال پہلے ہمیں نظر آتی تھی، ڈسپائٹ یہ جتنا بھی کلاؤڈی قسم کا ماحول تھا دونوں ملکوں کے درمیان، اس میں بھی رے آف ہوپ یہ تھی کہ کہیں بیک گراؤنڈ میں بیہائنڈ دا سین مذاکرات ہو رہے ہیں، اور چونکہ جو نیچرل کورس آف ایونٹ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی دے ہیو ٹو پروسیڈ ٹورڈ پیس، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ طالبان والی سچویشن آ گئی، افغانستان کی سچویشن، تو اس نے گیم الٹ کے رکھ دی۔ اور یہ بھی میں یاد ہے مجھے کہ میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب افغانستان کی سچویشن بدلنی شروع ہو گئی تھی کہ اس کا جنوبی ایشیا کے امن کے سوال پہ بہت برے طریقے سے اثر پڑے گا، اس کو ہم اس سے الگ نہیں کر سکتے، کیونکہ جنوبی ایشیا میں امن اور جنگ کا سوال آپس میں جڑا ہوا ہے، اور یہ سارے علاقے اور خطے جو ہیں اس میں افغانستان ہو، کشمیر ہو، یہ سارے اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس میں میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ گیم اس لیے چینج ہو گئی کہ پاکستان میں یہ تاثر ابھر گیا اس کے بعد کہ جی اب جو ہے، بلکہ اوپنلی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب جو ہے وہ راہ کو آئی ایس آئی سے ٹیویشن پڑھنا چاہیے، چونکہ آئی ایس آئی نے اپنے آپ کو پروو کر دیا کہ اس کی جو پالیسیاں تھی خطے کے اندر وہ بڑی سمارٹ قسم کی پالیسیاں تھی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے وہاں پہ اپنی مرضی کی من پسند حکومت مسلط کر دی، پوری دنیا کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے اور نہ کرتے ہوئے۔ یعنی اس میں ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ پوری دنیا کی واحد شرط یہ تھی کہ یہاں پہ طالبان مسلط نہیں ہو سکتے، اور اگر ہوں بھی تو اکیلے نہیں ہو سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ باقیوں کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دیا جائے، 1 منسٹر 2 منسٹر اس طرح کر کے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے سنگل ہینڈڈلی آخر جا کے تو اپنی مرضی کے ایسے حکمران وہاں پہ مسلط کیے جن کی ایک ہسٹری ہے، اور جو ان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی ہوتے رہے مختلف اوقات میں، اور اب بھی ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ تو اس کی وجہ سے ایک ان کے اندر ایک سینس آف سپیریٹی جو ہمیشہ سے موجود تھا، جیسا کہ میں باہر آپ کہتا ہوں، وہ اور زیادہ انفلیٹ ہو گیا کہ جی ہم تو اگر خطے میں اتنا بڑا کام دکھا سکتے ہیں تو پھر جو ہے وہ تو ہمارے لیے کون ہے جو ہمارے راستے۔ اس کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے سب سے پہلے انہوں نے کشمیر پہ بیک ٹریک کیا۔ کشمیر پہ یہ جو انہوں نے پازیٹیولی پروسیڈ کیا تھا، اس میں کوئی انڈیا نے ان کو انسسٹ نہیں کیا، انڈیا نیور آسک اور نیور انسسٹڈ ٹو ڈو دیٹ۔ یہ خود جو ان کے ملٹری چیف تھے باجوہ صاحب، ان کا اپنا انیشیٹو تھا کہ جی اب ہمیں ماضی کو دفن کر کے آگے بڑھنا چاہیے، ہم کوئی بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ اور ایکولی پرائم منسٹر عمران خان کے بھی یہی بیانات جو ہے وہ آ رہے تھے۔ اب اچانک انہوں نے پلٹا کھا لیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہی پرانا جو رٹے رٹائے جملے تھے دوبارہ بولنے شروع کر دیے جی کہ جب تک یہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن اور رائے شماری اور فلاں فلاں نہیں ہوتا اس وقت تک ہم کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، جس کا مطلب کیا تھا کہ اس کے پیچھے ایک جو ان کا سینس تھا افغانستان میں فتح کا سینس، جس میں آپ بڑے فخر سے جو ہے وہ مسکرا کے تو اپنی شرائط پیش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے انہوں نے نئی شرائط پیش کر دی انڈین سب کانٹیننٹ میں پیس کے لیے۔ دوسرے الفاظ میں جسٹ ٹو بریک اٹ ڈاؤن آئی کین ٹیل یو کہ جو فیوچر میں اگر انڈین سب کانٹیننٹ میں کسی کو پیس چاہیے تو اس کی یہ شرائط ہوں گے، چونکہ ہماری ایک شرط تو مان لی گئی تھی، اتنی بڑی شرط جو اس کا ایک انڈیا فریق نہیں تھا، اس کا رشیا بھی فریق تھا، چین بھی فریق تھا، امریکہ بھی فریق تھا، نیٹو بھی فریق تھا، تو ہم نے اپنی مرضی کی حکومت مسلط کر دی۔ تو آپ اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ ہمیں کتنا عرصہ روک سکتے ہیں؟ دیٹ از دا سینس جو کہ اب پریویل کر رہا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ملیٹنسی کے حوالے سے اب کشمیر کے اندر باتیں ہو رہی ہیں مختلف سیکٹرز میں۔ افغانیوں نے بھی کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کشمیر میں یا کسی اور جگہ پہ اس طرح کے کسی تقاضے میں ہم ان کی حمایت کریں گے۔ تو اب مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو وار مونگرز فورسز دوبارہ سرفیس پہ آئیں گی، اور پیس پروسیس کو اور امن کو اگر کوئی تھا بھی تو اس کو بہت بڑا دھچکا لگے گا اس نئی سچویشن میں۔ لیکن طالبان نے تو یہ بات بھی کہی ہے
कि वो कहीं पर भी अपने यहाँ से लोगों को नहीं भेजेंगे, ना ही अपनी सरज़मीं को इस्तेमाल होने देंगे किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ। हाल ही में यूएन रेज़ोल्यूशन 2593 पे बहस करते हुए ये सारी बातें उठी हैं। इंडिया ने भी अपने कंसर्न्स को दुनिया के सामने रखा है। तो आप क्या कहेंगे कितना आसान होगा तालिबान के लिए उस वादे से फिर जाना और कश्मीर में कोई अपनी तरफ से इंटरफेरेंस करना? पहली बात यह है कि उन्होंने जितने वादे किए थे 4-5, उसमें से 3-4 को उन्होंने ऑलरेडी वायलेट कर दिया। जिसमें बुनियादी तौर पे सबसे पहले आप औरतों की तालीम के हवाले से देखें, उनकी जो पर्दे के हवाले से उन्होंने कहा था, उसके बाद जो ये निज़ाम तालीम और इस तरीके से उन्होंने वादे किए थे कि जी ये लोग जो सिस्टम बन गया हम इसी को इस तरीके से सस्टेन करेंगे, ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि हम मखलूत हुकूमत बनाएंगे और हुकूमत में सब लोगों को शामिल किया जाएगा, जो कि इतना ब्लंटली उन्होंने उसको डिसरिगार्ड किया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कोई ऐसा वादा, पहली बात है कोई ऐसा वादा नहीं किया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, लेकिन वो स्टेटमेंट खुद जब आप ये देते हैं कि हम कहीं भी जो इस्लामी काज के लिए लड़ने वाले लोग हैं उनकी हमायत करेंगे, तो उसके आगे फिर ये कहने की बात नहीं रहती कि अफगानिस्तान उसके हक में इस्तेमाल होगा या नहीं। हमायत की क्या डेफिनेशन है? हमायत जो होती है उसकी डेफिनेशन बड़ी वसी है। उसमें मॉरल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, जो टेक्निकल, हर टाइप की जो है वो हमायत आती है। और ये हमायत हो रही है जब आप कश्मीर में मिलिटेंट्स को या इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट कुव्वतों को हमायत करेंगे, तो फिर आप बेशक बाहर से कहते रहें अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हो रही है, चूंकि अफगानिस्तान का हुक्मरान जब इस बात की हमायत कर रहा है टेररिज्म की, तो इस्तेमाल करने का और कौन सा तरीका है कि वहां कोई एक अलग आदमी आके बैठेगा पगड़ी पहन के तो गोली चलाएगा, तो फिर आप कहेंगे इस्तेमाल हो रहा है, जब हुक्मरान खुद गोली चला रहा है। और ये गोली चलाने से ज्यादा संगीन बात है कि आप हमायत कर रहे हैं इस्लामिक टेररिज्म की, जो कि वो कर रहे हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया, किसी ने कोई उसका नोटिस नहीं लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिचुएशन ये बड़ा स्लिपरी किस्म का स्लोप है जिस पे वो खड़े हैं। उनके कोई वादे जो है ना तो काबिल एतबार हैं, ना कोई उनमें इतनी ज़्यादा तजादात हैं और इतना ज़्यादा डबल स्पीक है। उनके अमल और उनके फ़िक्र में इतना ज़्यादा फ़र्क है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहते हैं। हकीकत ये है कि आने वाले वक्तों में इस खित्ते में जो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म ओरिएंटेड किस्म का टेररिज्म है उसको बढ़ावा मिलेगा और ये बहुत खतरनाक शक्ल जो है वो इख्तियार करेगा। ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए बशानी साहब? देखें जी, भारत को तो मशवरे देने वाले बहुत हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं। हम क्या मशवरा दें, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि देखें इसमें जो है ये जो इस तरह की लड़ाइयाँ होती हैं उसमें फतह हमेशा उसी की होती है जो सच्चाई पे होता है। तो उसमें सच्चाई को का दामन पकड़ा जाए। ये जो इस तरह के इल्ज़ामात हैं जो इस तरह के सामने आ रहे हैं, दोषिए, और ये जो ट्रेनिंग कैंपों की बातें हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स की चीज़ें हो रही हैं, इसमें भारत को भी बहरहाल अपने हिसाब से एक जो है ना क्लियर होके बाहर आना चाहिए, ताकि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देखे कि हकीकत क्या है और उसके मुताबिक फिर जो है वो फील्ड में सिचुएशन का तयन करे कि कौन दुरुस्त है और कौन गलत है। भारत सच्चाई पर है, तो हमारे यहाँ के जो एक एक दो ऐसे आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो रात-दिन प्रोपेगेंडा करते हैं और हमारे न्यूज़ चैनल्स को इस किस्म की बात करने की क्या ज़रूरत है? वीडियो गेम्स की फुटेज को चला के प्रोपेगेंडा करने की क्या ज़रूरत है, जब हम सच पर हैं तो? देखें ये तो जो वार इस वक्त डिक्लेयर की हुई है पाकिस्तान और इंडिया ने एक दूसरे के खिलाफ, जिसको उनके आपके ये जिन लोगों की बात कर रहे हैं आप, जो मिलिट्री ओरिएंटेड ब्रेन्स हैं, हुँ, हुँ। वो तो कहते हैं कि ये फिफ्थ जनरेशन प्रोपोगेंडा वार है। और उसकी एबीसी क्या उन्होंने डिफाइन की हुई है कि ये है ही झूठ का पलंदा, और इसमें आप जितना झूठ बोल सकते हैं बोलें ताकि लोग उसको सच समझें। ये जो वार इस वक्त ये लड़ रहे हैं आपस में, ये बुनियादी तौर पे दोनों तरफ, आप वहाँ के टेलीविज़न की बात करते हैं, पाकिस्तान के टेलीविज़न पे जो एक्स मिलिट्री मैन बैठ के तज्ज़िये करते हैं, पहली बात ये है कि दे आर नॉट इंटाइटल्ड टू,
ان کا جو ہیلف ہے، ان کی جو پروفیشنل جو پروفائل ہے اور جو ذمہ داریاں ہیں وہ سب وائلیٹ کر کے وہ بیٹھ کے وہاں پہ جنگ کی بات کرتے ہیں اور گولہ بارود کی بات کرتے ہیں اور دشمنی کی بات کرتے ہیں، جو کہ ان کا جاب نہیں ہے۔ اور جن لوگوں کو پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے بات کرنی چاہیے ان سب کو گھر بھیج دیا گیا، وہ یوٹیوب چلاتے ہیں یا فیس بک پہ گزارا کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ تو ایک جو ففتھ جنریشن وار جس کو آپ کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں، وہ پریویل کر رہی ہے دونوں طرف، اور جب تک اس طرح کے مائنڈ سیٹ کو وہاں سے نہیں نکالا جاتا، بلکہ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ نکالنا ضروری ہے، بلکہ ان کے برابر جگہ دی جائے دوسرے لوگوں کو بھی، تاکہ عوام کو سچائی کا پتہ چلے۔ جو ون وے ٹریفک دوڑ رہی ہے دونوں طرف کے ذرائع ابلاغ پہ، یہی تو سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ گزشتہ 70-75 سال میں جو سرکاری سرپرستی میں یہی دشمنی کے بیج بوتے رہے دونوں سائڈیں، اور اب اس کی ذمہ داری لے لی خود ساختہ قسم کے ویجیلنٹے جن کو آپ کہتے ہیں، خود آگے میدان میں کہ نہیں جی ہم نے بھارت کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرنا ہے، یا ہم نے پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اور جو ففتھ جنریشن وار ہے یہ صرف ہم ہی ہیں جو اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں یا لڑ سکتے ہیں۔ تو اس میں اصل لوگ تو پیچھے رہ گئے، تو وہاں تو دوسرے لوگوں نے جو وار مونگرز اور ہیٹ مونگرز ہیں انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس میں تو آپ کو یہی سنائی دے گا، جو بڑی انفارچونیٹ بات ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر کیا لوگ اتنے بیوقوف ہیں؟ دونوں طرف کے میڈیا نے تو لوگوں کی جو انٹیلیجنس ہے اسی کے اوپر ایک سوال کھڑا کر دیا ہے کہ آپ ہمیں جو دکھائیں گے وہ ہم سمجھ لیں گے۔ کیا انہیں اس بات کا خیال نہیں کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایج ہے؟ اگر آپ کوئی پروپیگنڈا کا ویڈیو لا سکتے ہیں تو فیکٹ چیکنگ ویب سائٹس بھی یہاں موجود ہیں جو آپ کے اس کلیم کو 2 منٹ کے اندر ڈی بنک کر دیں گے۔ اور جو ہوا بھی انڈیا کے بھی جو کلیمز تھے، جو اس قسم کے وہ ہمارے ایک ریٹائرڈ میجر جنرل صاحب ہیں، انہوں نے کہا جی پاکستان کو اتنی ڈیڈ باڈیز اٹھانی پڑی اور اتنے لوگ تھے اور یہ تھے وہ تھے، فوٹوز لگائی گئی، وہاں پہ پتہ چلا جی وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کے کوئی ایکٹر تھے، ان کی فلم کا وہ سین تھا، جن کو وہ بعد میں وہ ایکٹر بھی آیا کہ ہلو بھائی میں زندہ ہوں یہاں پہ دوسری طرف سے۔ یہ تو حال ہے۔ اس میں عوام کی انٹیلیجنس کے اوپر سوال کھڑا ہوتا ہے سب سے بڑا، کہ لوگ بیوقوف ہیں، انہیں ہم جو دکھائیں گے وہ یہ سچ مان لیں گے۔ کیا ہم اتنے بیوقوف ہیں؟ نہیں، بات بیوقوفی کی بھی ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ جعلی محب وطنی جو ہے نا، فیک پیٹریاٹزم کے چکر میں پھنسایا جا رہا ہے، اور جب آپ کو اس طریقے سے برین واش کر دیا جائے نا تو پھر آپ کو حقیقت خود ہی نظر نہیں آتی، چونکہ اس میں آپ کی جو ڈومینیٹنگ قسم کا وہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ دشمن ہے تو اس کے خلاف ہر بات صحیح ہے۔ تو یہ سوچ تو دونوں طرف موجود ہے، میں نہیں سمجھتا کہ عوام جو ہے وہ اتنے زیادہ بیوقوف ہیں۔ عوام آپ کو دیکھیں، جو دوسرے لوگ بات کرتے ہیں جنگ کے علاوہ یا دشمنی کے علاوہ، ان کو بھی تو سنتے ہیں، ان کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور یہ ظاہر ہے اس بات کی نشانی ہے کہ عوام میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو امن اور بھائی چارے کی بات بھی کرتے ہیں۔ جب عوام دونوں طرف نیشنلزم کے گھوڑوں پر سوار ہوں، ایسے میں جنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی وہی میں نے کہا کہ نیشنلزم بھی جو حقیقی اور سچا نیشنلزم ہوتا ہے نا، وہ کبھی آپ کو جنگ کی طرف نہیں لے جاتا۔ حقیقی اور سچا نیشنلزم یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں اور اپنی قوم پہ آپ کو فخر ہے، اور آپ اتنا ہی دوسری قوموں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کی جو جائز سپیس ہے وہ دیتے ہیں۔ نیشنلزم کی ایسنس یہ ہے۔ بہت خوب۔ یہ جو نیشنلزم ہے یہ جو فیک قسم کا نیرو نیشنلزم ہے، جو کہیں ریس پہ بیس کرتا ہے، کہیں ریلیجن پہ بیس کرتا ہے، کہیں جھوٹے پرائیڈ پہ بیس کرتا ہے، کہیں جھوٹی تاریخ پہ بیس کرتا ہے، اور کہیں جھوٹی روایات پہ بیس کرتا ہے، تو اس کو پھر ایک عجیب قسم کا آپ ملغوبہ بنا کے لوگوں کے ذہنوں میں تھوپتے ہیں۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیشنلزم کی بھی بدنامی ہے۔ سچا نیشنلزم جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو دوسری نیشنز کے ساتھ ہیٹ اور اس طرح کے اس کا جو ہے وہ درس نہیں دیتا۔ ٹھیک کہا آپ نے بشانی صاحب۔
प्रोग्राम का वक्त खत्म होने चला है। आज आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सर। थैंक यू जनाब।